बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है कि उर्दू के सरकारी ज़बान अगर नाफिज कर दिया जाए अदालती फैसले की रोशनी में तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और हम में से अक्सर लोगों को यकीन ये है कि लोग सिर्फ इसलिए कि इम्तहानात पास नहीं कर सकते मुकाबले के अंग्रेज़ी ज़बान में, बेचारे पीछे रह जाते हैं उर्दू जानने की वजह से। मेरा पहला सवाल तो ये है कि मुकाबले के इम्तहानात में जो तबका बैठता है, जाहिर है कि पाकिस्तान में एक से एक अच्छा बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ा हुआ है, वहाँ के पढ़े हुए लड़के बैठते हैं। अगर मामला सिर्फ ज़बान का है तो मुझे ये बताइए कि वो जो अंग्रेज़ी दान तबके है के लोग जब इम्तहानों में बैठते हैं तो CSS के नताइज 1.97% पासिंग परसेंटेज क्यों आती है, 2% क्यों आती है? सारे तो उसमें देहातों को नहीं बैठते हैं, वो लोग बैठते हैं जिन्होंने 16 साल अंग्रेज़ी पढ़ी है लेकिन फिर भी वो फेल होते हैं। कहीं वजह ये तो नहीं है कि हम ज़बान की आड़ में असल चीज़ को भूल गए हैं, और वो है इल्म। इल्म से हम दूर हैं। जो उर्दू दान तबका ये समझता है कि नोटिफिकेशन इशू होते ही कि अगला इम्तिहान CSS का उर्दू में होगा, सारे दलदल दूर जाएंगे, मैं समझता हूँ कि वो गलती के ऊपर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर उर्दू में इम्तिहान होंगे तो लोग इम्तिहान पास नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी इस बात पे शुबा है तो अपने घर के अंदर, अपने ख़ानदान में, अपने दोस्त अहबाब में किसी ऐसे लड़के को जो BA पास है, ज़रा किसी अच्छे मौजू के ऊपर एक हाथ से टाइप किया हुआ, नहीं वहाँ तो गूगल से कॉपी पेस्ट आता है, हाथ से एक मजमून लिख दे दीजिए किसी भी एक मौजू के ऊपर, तारीख़ पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की सियासत पे, रूस यूक्रेन की जंग पे, आपको पता चल जाएगा कि हमारा इल्मी मेयार क्या है। इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी वो है उस उर्दू दान तबके की जिन्होंने उर्दू को इतना मुश्किल बना दिया है कि उनकी अपनी दुकानें चलती रहें। इल्म का मतलब ये नहीं है कि बकौल शाहनवाज फारूकी के आप महफिलों में बैठ के अपने इल्म की क़या करनी शुरू कर दें। इल्म का मतलब ये है कि आप लोगों को सिखाएं प्यार से। उर्दू के साथ असल जुल्म क्या हुआ? मेरे पास एक किताब है इमराना मकसूद साहिबा की, अनवर मकसूद साहिबा की अहलिया। अगर अनवर मकसूद की फैमिली अगर उर्दू नहीं जानती तो फिर कौन जानता होगा उर्दू। वो क्या कहती हैं अपने मजमून उर्दू की खूबसूरती में? वो लिखती हैं, उर्दू के लिए ये चंद औराख लिख कर मैंने अपना दिल ठंडा कर लिया। काश के अपनी इसी ज़िंदगी में बच्चों को प्यार से उर्दू बोलता देख सकूं और मुश्किल पसंद लोग उर्दू से प्यार करने की वजह बन जाएं। इमराना लिखती हैं, मुश्किल पसंद हजरात का ही क्या कहना, इन्हीं की मेहनत है जिसकी वजह से हमारी नई पौध उर्दू से भागती है। इसी तरह इमराना ने एक और मजमून उर्दू तब और अब में लिखा, सच तो यह है कि उर्दू की असल तरक्की 1947 से पहले हुई थी, जिसके असरात आज भी पाए जाते हैं। जब तफरी के सामान कम थे, इंटरनेट TV वगैरह नहीं थे, तो बच्चों और बड़ों के पास किताबें पढ़ने और ज़बान सीखने का शौक़ था। मशहूर शायरों की नज़में और गज़लें बच्चे गलियों सड़कों पर गाते थे। फ़कीर भीख मांगने के लिए गज़ल गाते थे तो ज़्यादा मदद की जाती थी, और कभी कभी ये शायरों की पहचान में जाती थी। इमराना लिखती हैं कि बर्र-ए-सग़ीर में ये एहसास कमतरी बन गया है कि गलत उर्दू बोलेंगे तो ये समझा जाएगा कि आदत अंग्रेज़ी की है, इसलिए उर्दू बोलना नहीं आती। अगर अंग्रेज़ी गलत बोलेंगे तो मजाक उड़ेगा। और उर्दू के ज़वाल की वजह इमराना मकसूद दूसरी मुलाकात में लिखती हैं, उर्दू की तरक्की किसी हद तक रुक सी गई है क्योंकि उर्दू जानने वाले बहुत मुश्किल पसंद लोग हैं। बड़े फ़ारसी और अरबी अल्फाज ढूंढ ढूंढ कर जोड़ते हैं तब जुमला मुकम्मल होता है। आसान उर्दू लिखने वाले को ज़्यादा घास नहीं डाली जाती। यही वजह है कि मैं बहुत कम वज़न हूँ, खाने को घास जो नहीं मिलती। अब आइए मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं कि उर्दू में मुकाबले के इम्तिहानात पास न करने की वजह से उर्दू दान तबके को अच्छी नौकरियां नहीं मिलती हैं। बात दरअसल ये है कि वो जो उर्दू मीडियम के पढ़े हुए नहीं बल्कि अंग्रेज़ी मीडियम के पढ़े हुए लोग हैं, 16 साल जिन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ी है, और मुकाबले के इम्तिहानात पास करने के लिए वो फिर एक एक साल 2-2 साल लगाते हैं एकेडमी में जाके पूरी ट्रेनिंग लेने की। पासिंग परसेंटेज 2% से कम है पाकिस्तान के अंदर।
آپ کا نظام تعلیم ایسا ہے کہ صرف رٹو توتے کریٹ کر رہا ہے، سوچنے کی وہ آپ کو صلاحیت نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم کی اصل خرابی ہمارے اردو میڈیم اور انگلش میڈیم اسکول اور ان کے اساتذہ ہیں، جو چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ اپنے ذہنوں سے سوچیں اور اپنے ذہنوں سے لکھیں۔ جو چاہتے ہیں یہ ہے کہ جو میں نے لیسن نوٹس لکھوا دیا ہے اسے تم رٹ کے اگر دے دو گے تو امتحان پاس کر جاؤ گے۔ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد ہر شخص کی ایک منزل ہوتی ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل ہے سپیریئر سروسز کے اندر جانا اور فورن سروس میں جانا۔ اب کریم کا کریم جا رہا ہے۔ پہلا تو کریم وہ تھا جس نے امتحان پاس کیا، 2% لوگ، اور جب گئے تو اس میں سے ایک چھوٹا سا کریم وہ نکلا جو گیا فورن سروس میں۔ فورن سروس میں 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جسے بیبس یعنی بلو آئیڈ بوائز کہا جاتا ہے۔ ساری اچھی سروسز انہی کے لیے ہیں، اور جن کو صرف کام چلاؤ انگریزی آتی ہے ان کو پھر دوسرے اور تیسرے درجے کی پوسٹنگ دی جاتی ہے۔ کسی کو افریقہ بھیج دیا، برما یا اس میں پوسٹنگ کر دی۔ آج میں آپ کے پاس ایک سچی کہانی لے کر آیا ہوں، پاکستان کے اس سفارتکار کی کہانی جس نے 35 سال تک سفارتکاری میں اپنے جوہر دکھائے، بہت اچھی اچھی جگہوں پہ پوسٹنگ ملی، تمام بڑے سربراہان مملکت کے ساتھ اس نے کام کیا۔ اچھی پوسٹنگ کے لیے اس نے بعض اوقات فورن سروس کی بیبس یعنی بلو آئیڈ بوائز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے سفارتکاری میں جو عروج ملا اور مجھے جو ترقی ملی فورن سروس میں، اس کی وجہ صرف اور صرف میرا اردو جاننا اور اچھی اردو جاننا تھا۔ میں اقتباس لے کے آیا ہوں ایک کتاب سے جس کا نام ہے بار شناسائی۔ یہ کتاب تحریر کی ہے جناب کرام اللہ غوری صاحب نے، جنہوں نے 35 سال سے زیادہ فورن سروس میں ملازمت کی۔ ان کا اردو کے بارے میں کیا خیال ہے، میں آج آپ کو ان کے مضمون سے ایک چھوٹا سا اقتباس سناؤں گا۔ اپریل 1985 میں مجھے بیجنگ سے بلا کر دفتر خارجہ میں ایک نہیں دو اہم امور کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا۔ ایک ڈیسک تو روایتی تھا جو دفتر خارجہ میں جغرافیائی تقسیم کے تحت میرے حصے میں آیا، ڈائریکٹر جنرل مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل۔ رقبے اور اس خطے میں واقع درجنوں ممالک کے وجود کے سبب یہ ڈیسک دفتر خارجہ میں سب سے وسیع و عریض تھا۔ برما اور اس کے بعد جاپان، چین، کوریا، مشرقی اور جنوبی مشرق ایشیا کا ہر ملک میری قلم رو میں تھا۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بحر الکاہل میں واقع چھوٹی چھوٹی درجنوں ریاستیں بھی اس میں شامل تھیں۔ لیکن اس روایتی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ مجھے ایک غیر روایتی اور غیر معمولی ذمہ داری سونپی گئی۔ مجھے قومی اسمبلی اور سینٹ کے امور کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا۔ بیجنگ میں مجھے 2.5 سال ہی ہوئے تھے کہ جب مجھ سے 1985 کے آغاز میں کہا گیا کہ اسلام آباد فوراً واپس پہنچو، کیونکہ تمہیں پہلی بار قائم کیے گئے ایک نئے ڈیسک نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ افیئرز کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ اس نئے ڈیسک کی تلخیص ناسا بنتی تھی، جو ایک عرصے تک میرے دوستوں کے لیے تفریح تباہ کا باعث بنی رہی۔ میں نے دریافت کیا کہ اس نئے تجربے کے لیے قرعہ فعال میرے نام ہی کیوں نکلا ہے؟ کیا مقتل میں بقول احمد فراز سکندر بننے کے لیے میں ہی رہ گیا تھا؟ جواب آیا کہ نئی قومی اسمبلی وجود میں آ رہی ہے اور یہ نیا ڈیسک جناب صدر کے خصوصی حکم پر بنایا جا رہا ہے تاکہ دفتر خارجہ اور قومی اسمبلی میں مسلسل رابطہ اور خصوصی تعلق رہے، اور تم پر نظر انتخاب یوں پڑی کہ تمہارے سوا اس عہدے کے قابل کوئی دوسرا اردو دان نہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یوں پیشہ ورانہ زندگی میں پہلی بار ہمیں احساس ہوا کہ اردو دانی کی بھی کوئی قدر ہے، کوئی مقام ہے جسے انعام سمجھا جائے یا سند کے طور پر گردانا جائے۔ اردو دانی تو خیر ہماری تھی کہ نہیں مانانم کے من دانم، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم اندھوں میں کانا راجا سے۔ ہماری فورن سروس میں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک نابغہ روزگار تھا،
لیاقت میں، فصاحت میں، بلاغت میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن زبان و بیان، حسن و قلم، حسن زبان سے یہ سارے کرشمے انگریزی زبان اور اس کے ڈکشن تک محدود تھے۔ اردو دفتر خارجہ اور اس کے برہمنوں کے لیے درخور اعتنا نہ تھی۔ کوئی ایسی شے نہیں تھی جسے منہ لگایا جائے۔ ہم نے البتہ اپنی زبان سے منہ نہ موڑا، نہ خود اس زبان میں بیان کرنے سے کبھی ناتا توڑا۔ دفتر خارجہ میں اردو دانی کی سند ملنے سے 12 سال پہلے اللہ بخشے انشا جی منیلا میں چند روز ہمارے مہمان رہے تھے اور اس بات پر حیران تھے کہ ہم نے اردو انشا پردازی کو فارن سروس سے وابستہ رہتے ہوئے بھی ترک نہیں کیا۔ ضیاء الحق کی دیکھا دیکھی ان کے چنے ہوئے وزیر اعظم محمد خان جونیجو بھی اردو میں تقریریں کرنے لگے اور ہمارے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب تو اللہ رکھے ویسے ہی حفظ زبان تھے اور اردو شاعری سے بے پناہ لگاؤ رکھتے تھے۔ غالب کے بطور خاص دیوانے تھے۔ ان کی تقاریر اردو میں جب ہم تیار کرتے تھے تو وہ نفس مضمون سے مطمئن ہو جاتے تھے، تو پھر ان کا اصرار ہوتا تھا کہ اب تقریر کے متن میں نگینے لگائے جائیں گے، جس کا آسان زبان میں مطلب یہ ہوتا تھا کہ مناسب مقام پر غالب کے اشعار اس طرح چسپاں کیے جائیں کہ پوری تقریر غالب کے انداز سے منہ سے بولنے لگے اور انہی کی زبان میں کہنے لگے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا میرے دل میں تھا۔ میری اردو دانی کے سبب مجھے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ملاقات کے کئی مواقع نصیب ہوئے۔ ہوا یوں کہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد شروع ہونے والے نیم پارلیمانی نیم صدارتی دور میں ضیاء الحق صاحب نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ باہر سے آنے والے سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت کے اعزاز میں وہ جب بھی عشائیے دیں گے تو تقریر وہ خود اردو میں کریں گے، لیکن ساتھ میں دفتر خارجہ کا ایک افسر انگریزی ترجمہ بھی کرتا جائے گا۔ اس کام کے لیے نظر انتخاب مجھ پر پڑی۔ کرامت اللہ غوری صاحب لکھتے ہیں کہ اردو کی تقاریر کا انداز یہ تھا کہ صدر صاحب کی اسٹڈی میں وہ صدر ضیاء الحق صاحب سے بیٹھ جایا کرتے تھے اور سامنے انگریزی اور اردو دونوں متن رکھے ہوتے تھے تاکہ اردو کے متن پر وہ اور انگریزی کے متن پر میں حاشیہ آرائی کر کے ان مقامات پر نشان لگا لوں جہاں صدر رک جائیں گے تاکہ میں انگریزی میں ترجمہ کر سکوں۔ ہاں، ایک بار ایسا ضرور ہوا کہ میں روانی میں انگریزی کے ترجمے کے اس مقام سے آگے بڑھ گیا جہاں مجھے رک جانا چاہیے تھا، لیکن ضیاء الحق صاحب نے ناراض ہونے کے بجائے بڑی مہارت اور حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے سامعین سے انگریزی میں کہا، میرا مترجم چونکہ نوجوان ہے اس لیے تیز رفتار بھی ہے، اور بات قائقہ میں بن گئیں اور میں نے دلی دل میں ان کی فیاض طبع اور ان کی خوش خلقی کی داد دی۔ اس کے بعد کرامت اللہ غوری صاحب بار شناسائی میں لکھتے ہیں، پھر 1985 میں مرحلہ آیا ایک آئینی ترمیم کا جس کو کہ منظور کرنے کی صورت میں مارشاء اللہ ہٹنا تھا، اور کرامت اللہ غوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اس اسمبلی کی بڑی مجبوری تھی کہ اگر وہ اس ترمیم کو مجبور نہ کرتے تو نہ مارشاء اللہ ہٹتا نہ جمہوری نظام ملک میں واپس آتا۔ اس وقت کیا ہوا بتاتے ہیں کہ ایوان کے اجلاس میں ترمیم کی مذمت میں دھواں دھار تقریریں ہوئیں اور مجھے یاد ہے سب سے مؤثر، جامع اور بلیغ اور شعلہ بار تقریر خانے وال کے جناب حاجی سیف اللہ نے کی۔ وہ بلا شبہ بڑے شعلہ بیان مقرر تھے، زبان و بیان دونوں پر کمال کا تصرف رکھتے تھے۔ میں ان کے کلام کی بلاغت اور ان کی تقریر کی فصاحت سے بہت متاثر ہوا، لیکن پھر یوں ہوا کہ 3 برس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب نے جونیجو کی حکومت کو اسی سیاہ ترمیم سے برطرف کیا اور اپنی مدد کے لیے عبوری حکومت قائم کی تو وہی حاجی سیف اللہ اس حکومت میں وزیر ہو گئے۔ الامان الحفیظ، اقتدار کے کھیل میں لوگ کیسی کیسی قلاوازیاں کھاتے ہیں اور مطلب براری کے لیے کیسے کیسے چولے بدلتے ہیں۔ خیر، یہ میں نے اس کتاب کا میں نے ذکر جو محدود رکھا تھا وہ صرف اور صرف اردو زبان کی اہمیت کے اوپر کہ فارن سروس میں بھی آدمی جا سکتا ہے اور اعلیٰ پوسٹنگ بھی لے سکتا ہے اگر اسے اچھی اردو آتی ہوگی، مشکل پسند اردو نہیں، اردو کے اندر زبردستی عربی اور فارسی ٹھوک ٹھوک کے اردو بنانے والی اردو نہیں ہے۔ ویسے یہ کتاب بہت عمدہ ہے اور اس کتاب کو شائع کیا ہے اٹلانٹس پبلیکیشنز نے اور اس کتاب کی قیمت ہے تقریباً 480 روپے، اور اس کتاب میں کئی بہت عمدہ خاکے ہیں جن سے کرامت اللہ غوری صاحب نے اپنی سفارتی زندگی میں
قربت حاصل کی اور ملاقاتیں کی. جن لوگوں کے خاکے اس کتاب میں دیے ہیں اس میں جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، محمد خان جولیجو، میاں نواز شریف، جنرل پرویز مشرف، پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام، حکیم محمد سعید اور فیض احمد فیض شامل ہیں. ان کو کرامت اللہ غوثی صاحب نے بہت قریب سے دیکھا، نجی محفلوں میں دیکھا، ان کے مختلف روپ دیکھے، ان کی شخصیت کے تضاد دیکھے، وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ چاہوں گا اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. بہت مزہ آئے گا یہ دیکھ کر کہ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.